बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम लोग सूरत अल-बकरा पढ़ रहे थे। आज हम आयत नंबर 45 से शुरू करेंगे। पहले हम एक दफ़ा इसकी रनिंग ट्रांसलेशन देख लेते हैं। वस्ताईनु बिस्सब्र वस्सलाह, और तुम मदद तलब करो सब्र के साथ और नमाज के साथ, और बलाशुबा वो बहुत यकीनन बड़ी भारी है मगर आजिज़ी करने वालों पर नहीं। वो लोग जो यकीन रखते हैं इस बात का कि बलाशुबा वो मिलने वाले हैं अपने रब से, और बलाशुबा वो उसी की तरफ लौटने वाले हैं। ए बनी इसराइल, तुम याद करो मेरी नेमत, वो जो मैंने इनाम की तुम पर, और यकीनन मैंने तुम्हें फजल दिया तमाम आलम पर, तमाम आलमीन पर। अब हम इसके आयत नंबर 45 के वर्ड टू वर्ड एनालिसिस कर लेते हैं और इसके रूट वर्ड्स को देख लेते हैं। वस्ताईनु का रूट वर्ड है आइन, वाव और नून। इसका मतलब है मदद तलब करना। वैया का नस्ताइन, हम लोग सूरत फातिहा में पहले इस रूट वर्ड को पढ़ भी चुके हैं। बिस्सब्रे, स्वाद बे रे इसका रूट वर्ड है। बे जो है वो साथ के लिए यूज होता है। बिस्सब्रे सब्र के साथ। सब्र होता है नफ्स को किसी चीज से, किसी चीज की शर से, बुराई से अपने नफ्स को रोकना, इसका नाम है सब्र। किसी भी नेगेटिविटी से जो आपके अंदर कोई बुरे ख्यालात पैदा करे, उस हर ऐसी चीज से अपने आप को रोक लेना। वस्सला, ये भी हम लोग काफी दफा पढ़ चुके हैं। वो इन्नहा, और बेशक वो किसके बारे में बात हो रही है? सब्र भी और नमाज दोनों को हम ले सकते हैं कि वो भारी हैं। ले कबीरा, लाम जो है वो ताकीद के लिए यूज हुआ है। काफ बे और रे इसका रूट वर्ड है। कबीरा भारी या बड़े के मैनी में भी आता है, किसी चीज का बड़ा होना। इल्ला मगर, अलल खाशिईन, अलल हमने अला पहले भी पढ़ा था, ऊपर के लिए यूज होता है। खे, शीन और आइन रूट वर्ड है। खशेफुन या खशू से होता है किसी चीज से दब जाना, उसकी या डर जाना, किसी चीज से दब जाना या उससे डर जाना। अल्लाह की खशियत बेसिकली अल्लाह से डर जाने और अल्लाह के सामने दब जाने हैं। और क्यों दबते हैं और क्यों डरते हैं? उसकी अजमत की वजह से, क्योंकि उसने ये दुनिया जहान पैदा किया है। इसके अलावा उसकी अकाउंटेबिलिटी की वजह से कि उसने हमें इस दुनिया में ऐसे ही नहीं छोड़ दिया, हम कुछ चीज के जिम्मेदार हैं और उसका फिर हमने जवाब भी देना है। नेक्स्ट आयत जो है अल्लज़ीना, वो लोग जो, अब किन लोगों की बात हो रही है? जिनका पीछे जिक्र हुआ है, जो कि अल्लाह के सामने दब जाते हैं, जिनके लिए नमाज कोई भारी चीज नहीं है। तो हैं वो लोग कौन? उनकी क्या क्वालिटीज है? वो किस चीज पे यकीन रखते हैं? यज़ुन्नूना, ज़्वाद नून, नून इसका रूट वर्ड है। गुमान या यकीन रखना। वो यकीन रखते हैं अन्नहु, बेशक वो किस बात पे यकीन रखते हैं? बेशक वो मुलाकू, मीम दाम और काफ इसका रूट वर्ड है, मुलाकात से मिलने वाले हैं, कि वो मिलने वाले हैं। वो इस दुनिया में बस जीना और मरना ही नहीं है और अपनी मनमानी करने नहीं आए, बल्कि उनकी मुलाकात होनी है। किससे मुलाकात होनी है? रब्बिहिम, अपने रब से। रा बे बे इसका रूट वर्ड है और ये हम काफ़ी दफ़ा पढ़ चुके हैं। हिम जो है वो इसम ज़मीर है। रब्बिहिम यानी कि अपने रब से। जिन लोगों का जिक्र हो रहा है, जो सब्र भी करते हैं और नमाज भी कायम करते हैं और अल्लाह के सामने झुकते हैं। व अन्नहुम, और बेशक वो, इलैहि उसी की तरफ, राजिऊन लौटने वाले हैं। रा राजीम आइन इसका रूट वर्ड है, पलट कर वापस जाना। जहाँ से आए थे उधर पलट के वापस जाना। या बनी इसराइल, ए बनी इसराइल, हम ये पहले भी वर्ड पढ़ चुके हैं। इसरा जो है वो बंदे के लिए इस्तेमाल होता है, इब्रानी ज़बान का वर्ड है और ईल इला से है।
اور وہ ہے اللہ کا بندہ. لذکرو ذکر زال زار کاف اور رے اس کا روٹ ورڈ ہے کرو. اسم جو ہے اسم امر جو ہم نے پڑھا تھا حکم کے صیغے میں تم یاد کرو. لذکرو نعمتی اللتی میری نعمت اللتی وہ جو انعمتا میں نے انعام کی. نعمتی اور انعمتو یہ ان کا روٹ ورڈ سیم ہی ہے. نون آئن اور میم. علیکم تم پر. علی اور کم سے مل کے بنا ہے تم پر. و انی اور بے شک میں نے فضلتکم فضل فے دعات اور لام فضل کے لیے ہم اردو میں بھی پڑھتے ہیں فضلتکم تم پر فضیلت دی تم کو فضیلت دی. علل عالمین علم سے آئن لام اور میم اس کا روٹ علم والا بھی ہے اور علم بھی. علم جھنڈے کو کہتے ہیں کسی چیز کی نشانی کے لیے. تو یہ سارا عالم اللہ کی جو سارے عالم ہیں اس دنیا میں وہ اللہ کی نشانی کے ہیں. اللہ کی ہر مخلوق جو ہے وہ اس کے بنانے والے کی طرف اشارہ کر رہی ہے. جھنڈا جیسے کسی ملک کی نشانی ہوتا ہے اس طرح تمام عالم جو ہیں اس دنیا میں وہ اس کے بنانے والی کی نشانی ہے اس دنیا میں. اب ہم تھوڑا سا اس کی تفسیر میں جاتے ہیں. اور مدد طلب کرو صبر کے ساتھ اور نماز کے ساتھ. نماز کے بارے میں ہم پچھلے لیکچر میں کافی ڈیٹیل سے اس کا ذکر کر چکے ہیں. اس میں ہم زیادہ جو فوکس ہوگا وہ صبر کے معنی میں ہوگا. صبر کو اگر ہم دیکھیں کہ صبر جو ہے وہ کسی نفس کی گھبراہٹ یا مایوسی اور دل برداشتگی جب آپ ڈسہارٹ ہونے لگ جائیں اس سے بچ کر اپنے موقف پر جمے رکھنا جو آپ کا ایک ایم ہے. پہلے تو اس ایم کو ڈیفائن کریں. صبر تب بھی آتا ہے اور وہ ایم سب سے بڑا ہونا چاہیے. اس دنیا میں بھی چھوٹی چیزوں کے لیے ہم ایم ڈیفائن کرتے رہتے ہیں اپنا مقصد ڈیفائن کرتے ہیں اور اس کو اچیو کرنے کے لیے پلان بناتے رہتے ہیں. لیکن اس دنیا میں آنے کا مقصد کیا ہے؟ سب سے بڑا مقصد تو وہ ہے جس کو اللہ نے مقصد قرار دیا ہے اور وہ ہے آخرت کی کامیابی جس کو فوز العظیم کہا گیا ہے کہ جس شخص نے اپنے آپ کو آخرت میں آگ کے عذاب سے بچا لیا وہ اصل کامیاب ہے. تو بڑا ایم جب بڑے ایم ہوگا تو اس کو اچیو کرنے کے لیے جو بھی مشکلیں آئیں گی اس کو عزم کے ساتھ ان کو برداشت کرنا. صبر یہ ہے. صبر اس بات کا نام نہیں ہے کہ بہت واویلا مچائیں. کوئی آپ کے اوپر بیماری آئے کوئی پریشانی آئے واویلا مچائے اور ٹائم کے ساتھ پھر جب وہ اس کا اثر ختم ہونے شروع ہو جائے تو آپ کہیں کہ میں نے صبر کیا. صبر عجز و انکساری کا نام نہیں ہے. صبر رسول اللہ نے فرمایا کہ صبر تو پہلے وقت میں ہوتا ہے. جیسے ہی آپ کو کوئی چیز جو آپ کے نفس کے خلاف بات ہوئی اس وقت جب آپ نے اپنے آپ کو کنٹرول کر لیا وہ صبر ہے. اور صبر حوصلے سے آتا ہے. صبر یہ نہیں ہے کہ رو دھو کے اس کے بعد جو ہے وہ صبر آ گیا. رونا ایک نیچرل چیز ہے. اگر آپ نیچرلی آنکھوں سے آنسو بہا رہے ہیں تو وہ تو کوئی بری چیز نہیں ہے لیکن اس کے ساتھ آپ ناشکری کے الفاظ بھی منہ میں سے نکال رہے ہیں کہ آخر یہ مصیبت میرے اوپر ہی کیوں آئی, آخر میں ہی کیوں, آخر ہر بیماری میرے اوپر ہی کیوں آ جاتی ہے. تو یہ ناشکری کے ورڈز ہیں. تو یہ صبر نہیں ہوتا. صبر ہوتا ہے کہ بے شک آپ کی آنکھوں سے آنسو بھی بہ رہے ہیں آپ کے لیے وہ مشکل بھی ہے لیکن آپ کوئی ناشکری کے الفاظ منہ سے نہیں نکال رہے. اب قرآن پاک میں صبر کے بارے میں ایک جگہ ایک آیت ہے وَالصَّابِرِينَ فِي الْبَأْسَاءِ وَالضَّرَّاءِ وَحِینَ الْبَأْسِ. ثابت قدمی دکھانے والے سختی میں تکلیف میں اور لڑائی کے وقت. تو یہاں پہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ایک پرعزم اور قوت کی بنیاد پر اپنے آپ کو روکے رکھنے کی بات کی ہے کہ جب ان کے اوپر کوئی سختی آتی ہے یا کوئی تکلیف بیسیکلی بیماری کی شکل میں ہوتی ہے اور سختی کوئی بھی ہو سکتی ہے, غربت کی شکل میں بھی ہو سکتی ہے اور اس کے علاوہ جو بھی مشکلات آپ جو ہے وہ اللہ کی راہ پہ چلتے ہوئے اس دنیا میں رہ کے ہم نے ایک صراط مستقیم اللہ نے ہمارے لیے ڈیفائن کیا ہے اور اس راہ میں چلتے ہوئے جو بھی مشکلات ہمیں آ رہی ہیں تو ان کے اوپر ہم جو ہے وہ صبر کر رہے ہیں.
یا بیماری کی شکل میں، یا کہ جب کسی سے جنگ کے حالات بن جائیں، لڑائی کے حالات بن جائیں. اب اللہ کے ڈفرینٹ احکامات ہیں. جیسے کہ ایک جگہ اللہ نے فرمایا کہ جب غصہ پی جانے والے، جب ان کو کوئی پرووک کرے، آگے سے کوئی ایسی بات کرے جو آپ کو بری لگے، اس وقت اللہ کا حکم کیا ہے کہ آپ نے غصہ پی جانا ہے. تو یہ صبر ہے، آپ نے اس وقت اللہ کے حکم کی تعمیل کی ہے، یہ صبر ہے. یا صبر کو ہم سمجھتے ہیں کہ یہ صبر نہیں ہے، ظلم کو برداشت کر لینے کا نام صبر نہیں ہے. وہ تو آپ ظالم کو اور اس کی سرکشی میں بڑھا رہے ہیں اگر آپ ظلم پہ صبر کر رہے ہیں. ایک چھوٹی سی اگزامپل سے اس کو سمجھتے ہیں کہ جیسے کوئی آپ کو آ کے آپ سے کوئی غیبت کر رہا ہے کسی کی، اب اللہ نے اس چیز کو منع کیا ہے، اب آپ نے اللہ کی راستے میں صبر کرنا ہے. یہ نہیں کہ اس کی باتیں آپ بس جو بھی ہے سن لیں اور بس جی آپ نے اس پہ کچھ ایکشن ہی نہیں لیا. یہ صبر نہیں ہے. صبر یہ ہے کہ پھر آپ نے اس کو بچانے کے لیے اس غیبت کی برائی اس کو بھی بتانی ہے اور اس کو گائیڈ کرنا ہے کہ اللہ نے اس سے منع کیا، یہ بری چیز ہے. اب اس کے بعد اس بندے کا جو ری ایکشن آئے گا آپ کی طرف، وہ آپ سے خوش ہوتا ہے یا آپ سے خفا ہوتا ہے یا آپ کی دوستی خراب ہو جاتی ہے، جو بھی ہوتا ہے، یہ صبر ہے. آپ نے اپنا عزم کیا پکے ہیں، آپ کو پتا ہے کہ یہ اللہ کا حکم ہے اور آپ نے دوسرے کو بتانا ہی ہے. بٹرنگ جیسے ایک چیز ہم نے آج کل اڈاپٹ کر لی ہے. اس کے علاوہ جو ہے وہ کرٹسی، جو ہم کرٹسی میں لوگوں کو غلط بات کو بھی برداشت کرتے ہیں فار دا سیک آف کرٹسی. یعنی ہم تو بہت کرٹیجیس ہیں، اگر اس نے کوئی بری بات بھی کہہ دی تو ہم نے اس کو برداشت کرنا ہے. یہ صبر نہیں ہے. اس سے تو آپ دوسرے کی برائی کو ایک کیا ہوتا ہے کہ اس کو بڑائی میں بڑھنے کا موقع دے رہے ہیں. نہیں، آپ نے اس کی برائی میں اس کو روکنا ہے. اس کو جب آپ روکیں گے اور اس کے بعد آپ کے لیے جو پھر پرابلم آئیں گی، ظاہر سی بات ہے آپ کسی کو جب تک کسی کی ہاں میں ہاں ملاتے رہیں گے تب تک تو کوئی زندگی میں آپ کو مسئلے تو پڑتے نہیں ہیں. سب خوش ہوتے ہیں، آپ کی بھی تعریفیں ہوتی ہیں، سب کچھ ٹھیک چلتا رہتا ہے. لیکن جب آپ اللہ کی راہ میں صبر کرنا سیکھتے ہیں کہ بات میں نے سچ ہی کرنی ہے، جو بری بات ہے وہ بری بات ہے، امر بالمعروف نہی عن المنکر، یہ میں نے کرنا ہی ہے. پھر اس کے بعد جو دنیا کی ری ایکشن آتے ہیں وہ آپ کی تعریف کرتے ہیں یا آپ کو برا کہتے ہیں یا آپ کی دوستیاں خراب ہوتے ہیں، آپ کے رشتے خراب ہوتے ہیں، تو پھر یہ صبر آپ نے کرنا ہے. یہ صبر ہے. پھر آپ کا عزم ہے لوگوں کی بھی خیر خواہی کا اور اپنے لیے بھی آخرت میں کامیابی کا. تو اس راستے میں جب آپ کو جو بھی مشکلیں آئیں گی اس پہ آپ نے صبر کرنا ہے. بیماری کی شکل میں بھی ہو سکتی ہے، یہ تو ہم نے سختی کے اس میں بات کی ہے. تکلیف کس چیز سے پہنچتی ہے؟ جب کوئی کانٹا بھی چبھتا ہے تو اللہ نے اس پہ ایک بہت بڑی خوشخبری بتائی ہوئی ہے کہ اس سے اس کے گناہ معاف ہوتے ہیں. تو پھر آپ نے اس پوائنٹ آف ویو سے تکلیف کے وقت آپ نے پھر اپنا عزم جو ہے وہ بلند رکھنا ہے اور اس سے پھر آپ نے اس پہ بیماری پہ صبر کرنا ہے. اب کچھ بیماریاں جو ہوتی ہیں ہماری اپنی ہاتھوں کی کمائی بھی ہوتی ہیں. کچھ چیزوں سے اوور ایٹنگ کی ایک بیماری، آپ ایکسٹرا فیٹس آپ کے جسم میں چڑھ جاتے ہیں. اگر آپ کو بلڈ پریشر ہے تو آپ نے نمک کا استعمال نہیں کرنا. اگر آپ کو شوگر ہے، ڈائبٹیز کا مرض ہے، تو شوگر کو کنٹرول، شوگر نہیں کرنا. تو پھر آپ نے ان چیزوں کے کھانے سے اپنے آپ کو روکنا ہے، کیونکہ اپنے لیے تکلیف کا باعث آپ نے خود نہیں بننا ہے. اس پوائنٹ کو بھی سمجھنا ہے کہ کون سی جو تکلیف ہے وہ میں ہمارے ہاتھوں کی کمائی ہے. تو اس چیز کو بھی جان کے پھر آپ نے اپنی پسندیدہ چیز کو جو کہ آپ کی نفس چاہ رہی ہے کھانا، اس سے اپنے ہاتھ کو روک کے بھی صبر کرنا ہے. اب ایک ہوتا ہے کہ رزق کا کانسیپٹ اسلام میں کیا ہے، تو اس کے بارے میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ ساری باتیں میں اس لیے کر رہی ہوں تاکہ ہمیں جب ہمارا عزم کلیئر ہوگا، ہمارا مقصد کلیئر ہوگا، تو صبر، بہت سی چیزوں میں ہمیں صبر آئے گا. تو رزق کا کانسیپٹ جو ہمیں سورۃ الواقعہ میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بتایا ہے کہ اگر تمہیں رزق کھانے پینے کی پوائنٹ آف ویو سے یوز ہوا ہے قرآن میں، ہر کھانے کی چیز اور پینے کی چیز جو آپ کے لیے بیسک نیڈ ہے زندہ رہنے کے لیے اس دنیا میں، اور وہ اللہ نے آپ کے لیے انتظام کیا ہوا ہے. تو جب آپ کو بیسک سروائیول کے لیے کھانا مل رہا ہے، پینے کو مل رہا ہے،
تو اس کے بعد آپ نے شکر گزاری کا جذبہ آنا چاہیے، آپ نے اس کے بعد شکر کرنا ہے، یہ آپ سے پسندیدہ ہے۔ پھر یہ فرمایا گیا کہ دوسروں کے مال کو مت دیکھو، نہ ہی اتنا مال اس دنیا میں مال کمانے کی تگ و دو میں لگ جاؤ۔ آپ کی ایک بہت بڑی ذمہ داری اس کے بعد یہ بنتی ہے کہ آپ نے لوگوں کی اصلاح کے بھی کام کرنے، لوگوں کو اللہ کا دین بھی سکھانا ہے۔ تو اتنا رزق اتنا ہو آپ کے پاس، اور اوروں کے پاس بہت زیادہ ہے، وہ عیاشیوں میں پڑے ہوئے ہیں، تو یہ ان کا بہت بڑا امتحان سے وہ گزرے، اللہ نے ان سے ایک ایک چیز کا پوچھنا ہے۔ تو اب آپ نے ان کی طرف نہیں دیکھنا، بلکہ اپنا جو ہے اس پہ صبر اور شکر کے ساتھ رہنا ہے، جو اللہ نے آپ کی بیسک نیڈ پوری کریں، اور اس کے بعد اپنا ایم آخرت میں کامیابی کے لیے بنا کے لوگوں کی اصلاح پہ اور اپنی نفس کا تزکیہ پہ کرنا ہے۔ پھر آپ نے پریشانی ہونا اس کے پیچھے نہیں پڑ جانا کہ اس کے پاس یہ لگژریز ہیں تو پھر میں نے بھی ان کو کمانے کے لیے کرنا ہے، وہاں پہ صبر کرنا ہے آپ نے۔ اچھا، اب یہ تو ہے کہ جو آپ کی قسمت میں رزق ہے وہ اللہ نے لکھ دیا ہے، پیسوں کی تگ و دو میں خواہ مخواہ کے پڑھ کے مال کی دنیا کے مال کے پیچھے نہیں پڑنا، اس کو کافی جو ہے وہ اس کو چیز کو وعید سنائی گئی ہے، جیسے کہ سورۃ التکاثر میں الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر، ہلاک کر دیا تمہیں کثرت کی ہرس نے، جہاں تک کہ تم نے قبریں جا دیکھی۔ ہر چیز کی کثرت ہو سکتی ہے، مال کی کثرت، گاڑیاں بنانے کی کثرت، گھر میں فرنیچر بھرنے کی کثرت، کپڑے نئے سے نئے کپڑے بنانے کی کثرت، جوتے بنانے کی کثرت، ہر چیز کی کثرت آپ کو پڑ جاتی ہے اس دنیا میں۔ شیطان نے کہا تھا نا اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہ میں نے لمبی امیدیں دلاؤں گا، یہ ہماری لمبی لمبی امیدیں ہیں، کل کا پتہ نہیں کہ ہم نے مر جانا ہے، اور آج ہم جو ہے وہ اتنے بڑے بڑے محل بنانے کے چکروں میں پڑے ہوئے ہیں، اپنی وارڈروب بھرنے کے چکروں میں پڑے ہوئے ہیں، اپنے گھر کو فرنیچر سے سجانے کے چکروں میں پڑے ہوئے ہیں۔ تو ایک بیسک لیول کا کانسیپٹ رزق کا سمجھ لیں، اس کے بعد صبر ہے، اگر اللہ آپ کو دے رہا ہے اور وہ اللہ کی خوشی کے ساتھ آپ کو مل رہا ہے، اور اس میں پھر آپ کے لیے امتحان کیا رکھا ہے کہ آپ آگے خرچ کرنے والے بنیں گے تو پھر نیکیاں کمائیں گے۔ تو مال کا استعمال پھر کس طرح سے بتایا کہ اگر اللہ کا خوشنودی والا مال تمہیں مل رہا ہے تو پھر صبر تمہارا اس بیسک نیڈ پر ہے، اور اس کے بعد کا جو مال ہے وہ تم دیکھو کتنا خرچ کرتے ہو، جتنا خرچ کرو گے اتنا ہی ثواب تمہارا بڑھتا رہے گا۔ پھر وہ تم اپنے اس میں ایک بیلنس بتایا ہے کہ اتنا بھی نہ خرچ کر دو کہ تم خود پھر مانگنے والوں میں سے ہو جاؤ، اس ایک بیلنس کے ساتھ لے کے چلنا ہے۔ دنیا میں ہمیں اللہ کی مخلوق کافی جگہوں پر اس بات کا الارم دے رہی ہوتی ہے، یہ ایک بتا رہی ہوتی ہے، جیسے کہ کچھ اللہ کی مخلوق ہے، وہ ایک ونٹر سیزن ہوتا ہے یا سمر سیزن ہوتا ہے، اس کا رزق اپنے پاس اپنے حصے کا اپنے پاس جمع کر لیتی ہے، تو بس اتنا ہی جمع کریں، سال 2 سال کا، لمبی امیدوں میں نہ پڑیں کہ آپ جو ہے وہ آنے والی 7 نسلوں کے مال جمع کرنے کے پیچھے پڑ گئے ہیں، اور وہ جو ایک اور رسپانسبلٹی اصلاح کی آپ کو دی گئی ہے کہ آپ نے لوگوں کی اصلاح پہ کام کرنا ہے، وہ آپ بھول جائیں۔ اب اگر ہم تھوڑا سا کمپیریزن میں جائیں کہ اگر کسی کے پاس مال کم ہے اور کسی کے پاس مال زیادہ ہے تو ان کے درمیان جو ہے وہ کہاں کہاں پہ خلل پڑتا ہے۔ اگر کسی کے پاس اگلے 6 مہینوں کا رزق ہے اور جس کے پاس رزق نہیں بلکہ مال ہے، اور اگر کسی کے پاس اگلے جو ہے 5 سالوں جتنا مال پڑا ہوا ہے اور یہ دونوں جا رہے ہیں نماز پڑھنے، تو جس کے پاس کم رزق ہے اس کی عاجزی، انکساری، اللہ سے مانگنے کی تڑپ زیادہ ہوگی۔ جس کے پاس 5 سال کا مال پڑا ہوا ہے اس کی وہ عجز و انکساری کی نیچرل باتیں ہیں جو کہ ہمارے سامنے ہو رہی ہیں، اگر ہم اپنے ارد گرد غور کریں اس کی نہیں ہوگی تو اس بندے کی نماز زیادہ اچھی قبول ہوگی۔ ویٹیج اللہ نے دینی ہے کہ کس کی کس درجے کی نماز ہے، یہ اللہ نے ڈے آف ججمنٹ میں ہر انسان کی نماز کو ایک ویٹیج دینی ہے۔ اگر تم نے 5 کی نماز پڑھی تو ہے، کوالٹی کتنی تھی اس نماز میں؟ تم نے روزہ رکھا تو ہے، اللہ کی تقوی حاصل کرنے کے لیے رکھا تھا، یا اپنے آپ کو بس بھوکا پیاسا ہی رکھا ہے اور اسراف میں پڑ گئے اور دعوتوں میں بہت زیادہ پڑ گئے؟
وہ جو کھانا ہوتا ہے نا جس میں کوئی غریب نہ کھائے، اس کو حدیث میں ورسٹ میل کہا گیا ہے، کہ وہ ولیمے کا کھانا ورسٹ ہے جو سارے امیروں کو ہی بلا کے کھلا دیا جائے۔ تو یہ کمپیریزن ہے کہ جو بیسک کا آپ کے دین کے ستون ہے، نماز، زکوٰۃ، حج، روزہ، وہ کس لیول کے، پھر ایک امیر کس لیول کی ان کو ادائیگی کرتا ہے اور غریب کس لیول کی ادائیگی کرتا ہے۔ یہ اللہ پہ توکل کی بھی ایک نشانی ہے۔ اللہ وہ تحب المتوکلین، اللہ توکل کرنے والے کو پسند کرتا ہے۔ جس کے پاس 6 مہینوں کا رزق ہے یا مال ہے اور جس کے پاس سالوں کا ہے، تو ان میں توکل کی بھی ڈفرینس ہے۔ اس کو اللہ پہ زیادہ توکل ہوگا، وہ اللہ سے زیادہ، وہ اب ایک بندے نے اپنے مال پہ توکل کر کے بیٹھا ہوا ہے کہ چلو جی میرے پاس تو بڑا مال ہے، میں تو اگلے 5 سال اچھے طریقے سے گزار سکتا ہوں، اور ایک شخص جو ہے وہ 6 مہینوں کے مال ہے اس کے پاس اور اسے ہے کہ میرا رب مجھے دے گا۔ تو مال میں نقصان زیادہ ہے، اور اس کا ایک ثبوت ہمیں سورۃ الواقعہ میں سے ہی ملتا ہے، جس میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے قیامت کے دن 3 قسم کے لوگوں کا ذکر کیا ہے، کہ وہاں دنیا میں جتنے بھی انسان ہیں وہ 3 قسم کے لوگوں میں تقسیم ہوں گے۔ ایک مقربین جو کہ ٹاپر سمجھ لیں اس دن کے، ایک جو ہے وہ دائیں ہاتھ والے سکسیسفل پیپل ہوں گے، پاس ہوں گے، اور ایک بائیں ہاتھ والے جن کو نامہ اعمال بائیں ہاتھ میں دیا جائے گا اور وہ ناکام ہوں گے۔ اور پہلی بات، ایک رزلٹ جو آؤٹ ہوا کہ ان کی نشانی اس دنیا میں یہ ہے کہ وہ، مطلب یہ نہیں ہے کہ سارے مال والے ایسے ہیں، لیکن جو اللہ کی رضا کے لیے مال پھر خرچ بھی کرنے کے ان میں ہوتا ہے وہ نہیں ہے، لیکن جن کے پاس مال والے ہوں گے جو پہلے زندگی میں خوشحال تھے، یہ بتایا میں اللہ نے، اور خوشحالی نے ان پہ الٹا اثر یہ کیا کہ وہ کفر و شرک میں اور بڑے بڑے گناہوں میں پڑ گئے۔ اور جب وہ اس دنیا میں جو شخص گناہوں میں پڑتا ہے تو آخرت میں ظاہر سی بات ہے جس کو اکاؤنٹیبلٹی کا یقین ہوتا ہے وہ کہاں جو ہے اپنے آپ کو نفس کا انسان بنائے گا اس دنیا میں اور اپنی مرضی کے کام کرے گا، کیونکہ وہ تو اللہ کی مرضی کے کام کرے گا۔ تو پھر اس کے ساتھ ان میں کیا ہوتا ہے کہ وہ جو ہے وہ آخرت کو بھی، آخرت کی اکاؤنٹیبلٹی کو بھی بھول جاتے ہیں۔ تو پھر ہمیں ایک رزلٹ آؤٹ کر کے بتا دیا گیا ہے کہ جب مال کے پیچھے بھاگو گے تو مال سے ساتھ آتے آتے اس طرح کے پرابلمس بھی آ جاتے ہیں۔ تکبر، ایک غریب انسان تکبر کم ہی ہوتا ہے کسی غریب میں۔ اس کے علاوہ اسراف جس کے پاس مال نہیں ہوگا وہ کدھر سے اسراف کرے گا، یہ بھی پرابلم جو ہے وہ مالدار لوگوں کا ہے۔ اسراف، اللہ نے کہا ہے کہ شیطان کے بھائی ہیں وہ جو اسراف کرتے ہیں، اور شیطان اللہ کا بڑا ناشکرا ہے۔ اس کے علاوہ اللہ نے کہا کھاؤ پیو مگر بے جا نہ اڑاؤ، کیونکہ اللہ بے جا اڑانے والوں کو دوست نہیں رکھتا۔ امیروں کے ہاں ہی بڑی بڑی جو ہے وہ پارٹیاں بھی ہو رہی ہوتی ہیں، ہم دیکھتے ہیں، یہ ہمارے سامنے ہے۔ اللہ نے غور و فکر کا کہا ہے، اگر ہم غور و فکر کریں تو یہ ساری باتیں ہوتی ہوئی ہمیں نظر آتی ہیں اپنے معاشرے میں۔ تو اس کے علاوہ سپریورٹی کمپلیکسز آتے ہیں اللہ کو، جو کہ بہت ناپسندیدہ چیز ہے۔ تکبر، ایک جس کے انسان کے دل میں ایک آئٹم ویٹ جتنا بھی تکبر ہوگا وہ جنت میں داخل نہیں ہو سکے گا۔ تو یہ اگر ہم اس پوائنٹ آف ویو سے دیکھیں کہ جتنا اللہ نے ہمیں مال دیا ہوا ہے اس پہ پھر صبر اپنا لیں تو یہ بہت بڑی بات ہوگی۔ یہ صرف ہمارے دماغ کو ایک سوچنے کی ڈائریکشن دینے کے لیے یہ ساری باتیں ہم سمجھ رہے ہیں۔ اللہ نے کہا علم حاصل کرو، علم والا اور بغیر علم کے برابر نہیں ہو سکتا۔ تو جو کانسیپٹ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ہمیں قرآن میں دیے ہیں تو ہمیں ان کو سمجھنا چاہیے۔ تو ہر ماں باپ کو اپنے بچوں کو شروع سے ان ساری باتوں کو کلیریفائی کر دے تو وہ کبھی مال کے پیچھے نہیں اپنی زندگی ضائع کرے گا۔ اب ایک اور آیت ہے قرآن پاک میں جس میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے فرمایا، اس سے بھی ہمیں پتہ چلتا ہے کہ مال کس قسم کی خرابیاں پیدا کرتا ہے، کہ ہم نے رسولوں کو بھیجنے کے لیے ان پہ تکلیفیں بھیجیں، کچھ ان کو مالی طور پر تھوڑا سی کم کیا تاکہ وہ رسولوں کی باتیں سنیں۔ کچھ بستیوں کے میں رسول بھیجنے سے پہلے ہم نے ان میں کچھ مسئلے مسائل ان کے ساتھ پیدا کر دیے، ان کو کچھ آزمائشوں میں ڈال دیا تاکہ وہ رسول جب آئیں تو وہ ان کی بات سنیں۔ کیونکہ جب ہر طرف سے جس کو خوشحالی ہوتی ہے اور مال بھی بہت ہوتا ہے تو پھر وہ کسی کی بات پھر سنتا بھی نہیں ہے۔ اب ایک اسراف کے بارے میں ایک حضرت عثمان غنی کی ہم ایک مثال کو دیکھتے ہیں
کہ ایک دفعہ جو ہے وہ ایک فقیر آیا اور آپ اندر اپنی بیوی سے تھوڑا سا بات کر رہے تھے کہ تم نے جو دیا ہوتا ہے نا، جس میں پہلے زمانے میں ہوتا تھا آئل ڈال کے اس کو لگایا جاتا تھا، اس میں کاٹن کے کچھ وہ بنا کے اس کے اندر رکھی جاتی تھی، تو وہ اس کو ان کو کہہ رہے تھے کہ اگر تم یہ کم کاٹن بھی یوز کرتی نا تو روشنی ویسے ہی ہونی تھی، کوئی اتنا فرق نہیں پڑنا تھا۔ تو وہ جو فقیر تھا وہ سوچ رہا تھا کہ یہ شخص اتنا کنجوس ہے، جب یہ گھر میں اتنی چھوٹی سی بات پہ بحث کر رہا تو یہ مجھے کیا دے گا۔ تو وہ واپس ہونے لگا تو حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ نے انہیں دیکھ لیا، تو انہوں نے کہا، ان سے پوچھا کہ کیا بات ہے نا، تو انہوں نے کہا میں اس طرح سے آیا تھا۔ تو وہ کہتے ہیں اچھا چلو آؤ، اور گئے تو ان کے کچھ بہت زیادہ مال جو ہے تجارت کا ان کا وہ تھا، انہوں نے کہا کہ تم یہ سارا لے جاؤ۔ مطلب دینے کے معاملے میں وہ اتنے غنی تھے، لوگوں کو دینے کے معاملے میں وہ اس طرح تھے، اور اپنے اوپر جو اپنی ذات پہ خرچ کے معاملے میں وہ اسراف کی اگزامپل ہے کہ وہ اس طرح کا خرچ کرتے تھے، اپنی ذات پہ اس طرح کا خرچ، اور دینے اللہ کی راہ میں دینے پہ پھر وہ ان کا دل اتنا بڑا تھا۔ اسی طرح حضرت رحمان بن عوف ایک صحابی ہیں، ان کے بارے میں یہ آتا ہے کہ وہ بھی مالدار تھے، اب ان کا مال بھی اللہ کی راہ میں خرچ ہو رہا ہے، حلال طریقے سے کمایا جا رہا ہے، لیکن ان کا ایک اور پوائنٹ آف ویو سے اس کے بارے میں بات کروں گی کہ وہ جب صحابہ کرام جنت میں چلے جائیں گے سب، تو حضرت رحمان بن عوف نہیں ہوں گے، تو وہ سوچیں گے کہ پتہ نہیں ان کے ساتھ کیا معاملہ ہوا کہ وہ نہیں آئے۔ وہ کافی عرصے بعد، واللہ عالم کتنے سالوں کے بعد، وہ جب جنت میں پہنچیں گے تو ان سے پوچھیں گے کہ آپ کہاں رہ گئے تھے، تو وہ کہیں گے کہ میں اپنے مال کا حساب دے رہا تھا۔ یعنی کہ خرچ بھی اللہ کی راہ میں کرو، لیکن جتنا بھی مال اس دنیا میں آپ نے کما لیا پھر اس کا حساب آخرت میں بھی دینا ہے، اور اس دنیا میں بھی جب اللہ کی راہ میں، بے شک آپ نے اللہ کی راہ میں بھی خرچ کیا، سب کچھ کیا، لیکن پھر ایک ایک روپے کا جو بھی آپ نے حساب، جتنا مال کمانے میں ٹائم بھی تو لگایا ہے نا، وہ ٹائم اگر جو آپ اللہ کی راہ میں معاشرے کی اصلاح پہ لگائیں گے، کیونکہ ہمیں خیر خواہ بنا کے بھیجا گیا ایک دوسرے کا، ہم نے سب کو، اللہ کا جو پلان ہے نا سارے انسانوں کو جنت میں لے جانے کا ہے، یہ بیچ میں سے شیطان آ کے ان کو ورگلا رہا ہے اور ان کو غلط امیدیں دے رہا ہے۔ اللہ ان کو جنت اور روشنی کی طرف لے کے جانا چاہتے ہیں، اور شیطان ان کو دوزخ کی طرف، آگ کی طرف لے جانے کی کوشش میں ہے، اور ہم نے اللہ کا ساتھ دینا ہے تاکہ زیادہ زیادہ انسان جنت میں جا سکیں اور اصلاح ہو سکے اس معاشرے کی۔ یہی ہے دنیا کو احسن بنانے کا طریقہ، جو ہم کہتے ہیں ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار، لوگوں کی خیر خواہی میں ہی دنیا احسن بنانے کا راز چھپا ہوا ہے، نہ کہ مال کی زیادتی میں نہیں ہے کہ مالی طور پر ہم خوشحال ہو جائیں گے، مالی طور پر ہمیں بہت زیادہ مال ہوگا اس دنیا میں تو ہم سب جو ہے وہ یہی بات، یہ ایسا نہیں دنیا کا، دنیا میں کا ایسا نہیں، ہر ایک کی خیر خواہ، ایک معاشرہ اچھا بناؤ، اس پر ایک اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ایک جگہ قرآن میں فرمایا کہ اگر یہ اہل کتاب انجیل اور تورات کو قائم کرتے تو اوپر سے رزق برستا اور زمین اگتی، یعنی کہ پھر خوشحالی کا راستہ بھی اللہ نے بتا دیا کہ جب سارا معاشرے میں اصلاح پھیل جائے گی اور دین قائم ہوگا، ایک دوسرے کے رائٹس کا خیال کریں گے، ہم ایک دوسرے کی حدوں کو کراس نہیں کریں گے، تو پھر اللہ کا وعدہ ہے کہ میں اور خوشحالی دے دوں گا، لیکن یہ معاشرتی قومی سطح پر ہے، یہ اوورآل معاشرے کو دیکھ کے ہوتا ہے، اور ہم نے ہمیشہ ہر سٹیپ میں اس معاشرے کی بھلائی کے لیے کام کرتے جانا ہے۔ رسول اللہ کی دعا ہے کہ میری جو آل ہے اس کو اتنا ہی مال دے کہ جسم اور روح کا تعلق قائم رہے۔ اب رسول اللہ کی اس دعا کے پیچھے کتنی بڑا کانسیپٹ ہے کہ پھر تو امتحان شروع ہو جاتا ہے، جب مال زیادہ ہوتا ہے تو بڑا مشکل امتحان شروع ہو جاتا ہے، اس لیے انہوں نے اپنی آل کے لیے اس بڑے امتحان، اس بڑی آزمائش، ہمیشہ رسول اللہ کی دعاؤں سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ آپ نے بڑی آزمائشوں سے پناہ مانگی ہے، کیونکہ پھر انسان کی ناکامی کا اس میں پرسنٹیج بھی نکل آتی ہے۔ تو آپ نے اپنی آل کے لیے یہی دعا کی کہ بس جسم اور روح کا تعلق قائم رہے، کیونکہ امتحان تو پھر مال چاہے اللہ کی نیکی کے کاموں پہ ہی لگاتے رہے ہیں، لیکن امتحان تو پھر بھی
جو ٹائم لگایا ہے اس کو کمانے کے، اس کے بارے میں بھی بتانا ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہم اسألک حب المساکین، اللہ میں تجھ سے سوال کرتا ہوں کہ میرے دل میں مسکین لوگوں کی محبت پیدا کر دے۔ مسکین مجھے یہ نہ لگے کہ میں کہوں کہ میرے اندر کوئی تکبر اس طرح سے ہو کہ مالدار لوگ اچھے ہیں، وہ خوشحال ہیں، اور جو بیچارے جو ہے وہ غربت میں ہیں وہ اچھے نہیں ہیں۔ ہمیں محبت بھی پیدا کریں تاکہ ہم ان کی مدد بھی کر سکیں، تاکہ اگر ہمارے اوپر غربت آتی ہے تو ہم صبر بھی کر سکیں، ہمیں محبت پیدا ہو اس چیز سے۔ اصل یہ راستہ ہے اللہ تک آسانی سے پہنچنے کا۔ مال کوئی اتنی بھی وہ بری چیز نہیں، لیکن اس کا امتحان بہت بڑا ہے۔ پھر اللہ کی اتنا بڑا دل بھی دیں کہ ہم اللہ کے طریقوں سے مال کو خرچ بھی کر سکیں۔ ایک اور حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے لیے غریب اور مسکینوں کو ڈھونڈو، ان کی وجہ سے تم رزق دیے جاتے ہو۔ یعنی کہ جو ایک مطلب اس کا یہ بھی ہو سکتا ہے کہ امیروں اللہ تعالیٰ سم ٹائم ہماری آزمائش کے لیے ہمیں مال دے دیتا ہے، ہمیں رزق کا ذریعہ ہمارے ارد گرد کے لوگ جو ہوتے ہیں، جو غریب ہوتے ہیں، جو ہمارے رشتہ داروں میں غریب ہیں، ان کے حصے کا رزق ہمیں ہمارے پاس ہوتا ہے اور ہم روک کے بیٹھے ہوتے ہیں، ہمیں انہیں دینا ہوتا ہے۔ یہاں پہ ہم آج اس کو ختم کرتے ہیں، بلکہ ایک لاسٹ جاتے جاتے ایک اور حدیث کا ذکر کر جاؤں کہ ایک اور حدیث ہے جس میں کچھ لوگ تھے، کچھ صحابہ تھے جن کے پاس مال کی کمی تھی، تو انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا کہ مالدار تو بہت بڑی بڑی رقم جو ہے وہ اللہ کی راہ میں خرچ کر کے ثواب کما لیتے ہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں کچھ پڑھنے کو دے دی کہ سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، اور ان کا جو ہے وہ آپ ہر نماز کے بعد پڑھیں، یا اس طرح کی کوئی ایگزیکٹ کچھ کے ورڈز مجھے یاد نہیں آ رہے، لیکن آپ نے کمپنسیٹ کر دیا کہ یہ نہیں کہ تم اس میں پڑ جاؤ کہ میں مال کمانے لگ جاؤں تو پھر ہی میں نیکیاں کما سکتا ہوں، تم اس طرح اللہ کا ذکر کر لو تو تمہیں بھی اتنا ہی ثواب مل جائے گا جتنا کہ ان لوگوں کو اللہ کی راہ میں خرچ کرنے سے مل رہا ہے۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم۔